एक महिंद्रा होगा। महिंद्रा ग्रुप ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शर्त को मजीद गहरा कर दिया है। इसने 2 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की हैं, जो चेन्नई में एक तकरीब में तेज चार्जिंग और ज्यादा माइलेज का वादा करती है। भारत ने अभी एक ऐसी चीज लॉन्च की है जिसे किसी ने आते नहीं देखा, और ये पूरी ऑटो इंडस्ट्री में सदमे की लहर भेज रहा है। इत्तलात के मुताबिक नई नस्ल की ईवी का एक बेड़ा खामोशी से जमीन पर आ गया है, और वो सिर्फ तेज नहीं है, वो होशियार, ताकतवर और आलमी सतह पर मुसाबकती है। वजीर आजम मोदी के सब्ज विजन और महिंद्रा के जदीद प्लेटफॉर्म की मदद से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां तमाम सही जगहों पर अपना रुख मोड़ रही है। और अगर अंदरूनी लोग जो कह रहे हैं वो सच है, तो ये लॉन्च हर इस चीज को खत्म कर सकता है जो हमने सोचा था कि हम दर्जा बंदी के बारे में जानते हैं। दुनिया टेस्ला को अछूत समझती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इलेक्ट्रिक शिफ्ट कोई नहीं देख रहा था। बसों से इलेक्ट्रिक गाड़ी की गुफ्तगू पर उन्हीं खिलाड़ियों का गलबा था। अमेरिका के पास टेस्ला था, चीन के पास बिट था, और यूरोप के पास इसके जर्मन लग्जरी ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता सिफर के इखराज के मॉडल्स में तब्दील हो रहे थे। इंडिया इसका बमुश्किल तज़किरा किया गया, अक्सर इसे इंतहाई अफरातफरी के तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा बुनियादी ढांचे को चैलेंज किया जाता है, आलमी ईवी की दौड़ में मादे के लिए इंतहाई हसास। लेकिन जब बाकी सब दूसरी तरफ देख रहे थे, पस मंजर में खामोशी से कुछ बन रहा था। महिंद्रा एक नाम जो हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता है, लेकिन अक्सर बैन अल-अक़वामी सतह पर नजरअंदाज किया जाता है, एक सुस्त जलने वाली तब्दीली पर काम कर रहा था। कोई ऊंची आवाज में ऐलानात नहीं, कोई वायरल निकाब कुशाई नहीं, सिर्फ खामोश जानबूझ कर पेशरफ। और जब आखिरकार अपना हाथ दुखाने का लम्हा आया, तो उन्होंने कोई मामूली शक्ल कम्पैक्ट सिटी कार नहीं चलाई। वो भी 6E के साथ आए थे, एक शानदार AI से चलने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी जो बिल्कुल नए फिन तामीर पर बनाई गई है। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक ऐलान था। B6E महिंद्रा की उनके बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के तहत पहली बड़ी रिलीज थी, और उसने फौरी तौर पर सर पकड़ लिया। ये एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म के साथ आया है, जिसे कहा जाता है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाया गया है। इसमें एक फ्लैट फ्लोर था, कशिश सिकल का एक कम मरकज, और ये काफी मॉड्यूलर था कि मुख्तलिफ किस्म के बॉडी स्टाइल और बैटरी पैक को सपोर्ट कर सके। मुख्तसर ये कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो दुनिया में बेहतरीन का मुकाबला कर सकता था। और एक बार के लिए नंबूहे ने कहानी सुनाई। हकीकी दुनिया की 310 मील तक की रेंज, तेजी से चार्ज करने की सलाहियतें, और एक चिकना मुस्तकबिल का डिजाइन जो हिंदुस्तानी सड़कों ज्यादातर सड़कों मुद्दत में किसी और चीज की तरह नहीं लगता था। लेकिन हार्डवेयर से आगे जिस चीज ने इस लॉन्च को इतना खलल डाला वो वक्त था। आलमी कार साज इदारे अभी भी सप्लाई चीन के मसाइल, ईवी की सस्ती के फर्क और रेगुलेटरी तब्दीलियों से निमट रहे थे। इन सब के दरमियान महिंद्रा ने एक मुकम्मल तौर पर काबिल पैदावार के लिए तैयार ईवी को मार्केट में उतार दिया, और वो सिर्फ हिंदुस्तान को निशाना नहीं बना रहे थे। इस गाड़ी को पहले दिन से यूरोपीय मेयारात पर पूरा उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। बतूनिया और जनूबी अफ्रीका को बेमद्दात की अफवाहें हफ्तों में गर्दिश करने लगे। शुरू में आलमी मीडिया को बिल्कुल नहीं मालूम था कि इसका क्या करना है। क्या ये फलक था, एक महदूद रन शोकेस प्रोजेक्ट? लेकिन महिंद्रा पहले ही प्रोटोटाइप मरहले से गुजर चुका था। B6E पहले ही इब्तिदाई खरीदारों को भेज रहा था, और इब्तिदाई जायजे हैरान कुन तौर पर मुस्बत थे। ऑटोमोटिव सहाफियों ने इसके आराम, सुरत और हैंडलिंग की तारीफ की। इसका माया सिस्टम, महिंद्रा का नया AI से चलने वाला सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इसे गैर प्रीमियम ईवी में देखा जाने वाला सबसे ज्यादा बदेही इंटरफेस कहा जाता है। इस बांड के लिए जो पहले नाहमवार यूटिलिटी गाड़ियों और ट्रैक्टर्स के लिए जाना जाता था, ये लहजे में एक बुनियादी तब्दीली थी। लेकिन असल हैरत सिर्फ ये नहीं थी कि महिंद्रा ने इसे हटा दिया था, ये था कि वो इससे कोई बड़ा सौदा नहीं कर रहे थे। कैलिफोर्निया से कोई चमकदार लॉन्च इवेंट नहीं चलाया गया, कोई जारहाना मार्केटिंग बुलेट्स नहीं, बस एक प्रेस रिलीज, टेस्ट ड्राइव की दावत, और फिर खामोशी। इस किस्म की खामोशी जो आपको मशकूक बनाती है, क्योंकि अगर महिंद्रा ने ये काम अंजाम दिया था और वो इसके बारे में इतने खामोश थे, तो वो और क्या काम कर रहे थे? ये सवाल दूर नहीं हुआ, खास तौर पर उसके बाद जब इन्होंने हफ्तों बाद सड़कों पर अपनी जाहिरी शक्ल दी। लेकिन ये एक अलग कहानी है। अभी के लिए ये क्या अहमियत रखता था? खेल बदल गया था। ईवी की मुंतकली में हिंदुस्तान अब सिर्फ पीछे की सीट का मुसाफिर नहीं रहा, ये दांतों से कुछ बना रहा था।
اور چاہے دنیا تیار ہو یا نہ ہو، ملک نے عالمی آٹو کے درجہ بندی کو ہلانے میں اپنا پہلا حقیقی جھول لیا تھا۔ لیکن یہ صرف پہلا مرحلہ تھا، اور اگلا مرحلہ پہلے ہی کسی کے احساس سے قریب تھا۔ B6E SUV جس نے ہندوستان کی پلے بک کو دوبارہ لکھا۔ B6E صرف ایک اور نیا ماڈل نہیں تھا، یہ ایک SUV کے جسم میں لپٹی ہوئی اسٹریٹجک رکاوٹ تھی۔ جب مہندرا نے اس کا انکشاف کیا تو پہلا رد عمل کفر تھا۔ کیا یہ واقعی انڈین کار تھی؟ کیا یہ واقعی کسی ایسے بانڈ سے آ رہا تھا جو کبھی نہ ہموار افادیت اور ننگی ہڈیوں کی عملیت سے وابستہ تھا؟ کیونکہ B6E صرف مختلف نظر نہیں آتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ 5 سالوں سے مستقبل میں اترا ہے۔ پلیٹ فارم پر بنایا گیا B6E ہندوستان کی پہلی الیکٹرک SUV تھی جسے شروع سے ڈیزائن کیا گیا تھا، نہ کہ موجودہ اندرونی دہن کے ماڈل کی تبدیلی۔ یہ فرق سب سے زیادہ احساس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جبکہ بہت سے عالمی بانڈز اب بھی اجزاء کے ساتھ کام کرنے کے لیے گیس کار پلیٹ فارم کو دوبارہ تیار کر رہے تھے، مہندرا کے انجینئروں نے سمجھوتا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نتیجہ، ایک ہلکا زیادہ متوازن ڈھانچہ، ایک فلیٹ کیبن کا فرش، ایک توسیع شدہ وہیل بیس جس نے اندرونی حصے کو تقریباً ایک لاؤنج جیسا محسوس کیا، اور ڈیزائن لائنیں جو ایسا لگ رہی تھیں کہ وہ کسی تصوراتی کار سے تعلق رکھتی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ پہلے سے ہی شو رومز میں موجود تھی۔ ہڈ کے نیچے، بلکہ فرش کے نیچے ایک بیٹری پیک تھا جو 79 کلو واٹ گھنٹے تک کی پیشکش کرتا تھا، جو حقیقی دنیا کی ڈرائیونگ رینج کے اعداد و شمار میں ترجمہ کرتا تھا، جس نے 310 میل کے نشان کو دھکیل دیا۔ ڈوئل موٹر الوہیل ڈرائیو ویرینٹ صرف 6 سیکنڈ میں 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار کر سکتا ہے۔ گاڑی کے نمبوہے کو قطعی طور پر ٹریک نہیں کرتے، لیکن اتنا تیز ہے کہ آپ اس مہندرا بیچ پر ایک بار پھر نظر ڈالیں۔ یہ صرف ایک ہندوستانی ایف کے لیے اچھا نہیں تھا، یہ اچھا تھا مدت۔ لیکن جس چیز نے واقعی لوگوں کو گیبانا شروع کیا، خاص طور پر بیرون ملک مقیم حریف، وہ سافٹ ویئر تھا۔ B6E نے دنیا کو مہندرا کے نئے AI آپریٹنگ سسٹم سے متعارف کرایا۔ پرسنلائزیشن اور مشین لرننگ پر فوکس کے ساتھ بنایا گیا۔ مایا نے ڈرائیونگ کے پیٹرن کے مطابق ڈھال لیا، توانائی کے استعمال کو ایڈجسٹ کیا، اور یہاں تک کہ آواز اور اشاروں کے حکموں کا جواب دیا۔ اس نے لائیو ٹریفک، موسم اور رینج اپٹمائزیشن ڈیٹا کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑھتے ہوئے 5G انفراسٹرکچر کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ایک ایسی کمپنی کے لیے جسے کبھی ٹیک پاور ہاؤس نہیں سمجھا جاتا تھا، انضمام کی یہ سطح ایک جھٹکے کے طور پر آئی۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی خاطر ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ مایا نے کار کے ساتھ لوگوں کے بات چیت کے طریقے کو فعال طور پر تشکیل دیا۔ یہ بیٹری کو محفوظ کرنے کے لیے ٹریفک کے زیادہ اوقات میں آپ کو پرسکون سڑکوں سے گزر سکتا ہے۔ یہ مسافروں کی تاریخ کی بنیاد پر HVAC سسٹم کو بہتر بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کی پلے لسٹس، کیلنڈر اپائنٹمنٹس اور درجہ حرارت کی پسندیدہ ترتیبات کو یاد رکھنے کے لیے اسمارٹ فونز کے ساتھ جوڑا بنایا۔ یہ گاڑی نہیں تھی، یہ ایک انٹرفیس تھا۔ ڈیزائن کے لحاظ سے B6E واضح طور پر بین الاقوامی رجحانات سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس نے کاپی کیٹ کے علاقے میں آنے سے گریز کیا۔ ڈھلوان چھت کی لائن کرتے ہوئے لیڈ اور جارحانہ عقبی سٹائل نے اسے ایک اسپورٹ پریمیم شکل دی ہے جو یورپی ڈیلرشپ میں جگہ سے باہر نہیں ہوگی۔ لیکن استعمال شدہ مواد پائیدار طریقے سے حاصل کردہ، سبزی خوردوستانہ اور حیرت انگیز طور پر بہتر نے اعتبار کی ایک نئی پرت کا اضافہ کیا۔ یہ مہندرا نقل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، یہ مہندرا فارمولے کو دوبارہ لکھ رہا تھا۔ اور قیمت، یہ شاید سب کا سب سے چونکا دینے والا حصہ تھا۔ اسی طرح کی مغربی اور چینی پیشکشوں سے بالکل نیچے پوزیشن میں B6E ایک پوری طرح سے بھری ہوئی الیکٹرک SUV تھی جو قیمت پر تھی، جس نے عالمی کارسازوں کو پسینہ کر دیا۔ یورپی اور جنوبی افریقی منڈیوں کو منتخب کرنے کے لیے ابتدائی بمدات کی رپورٹیں تیزی سے سامنے آئیں۔ اگر مہندرا ان کو بڑے پیمانے پر تیار کر سکتا ہے اور معیار کو برقرار رکھ سکتا ہے تو وہ آنے والوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنیں گے، خاص طور پر ان بازاروں میں جہاں قیمت اور کارکردگی سب کچھ ہے۔ پھر بھی اس سب کے باوجود مہندرا جشن نہیں منا رہا تھا۔ کوئی اوور دی ٹاپ مارکیٹنگ مہم نہیں، ایلونٹرز کی بہادری نہیں، بس ایک پرسکون اعتماد، ایک قسم کا ہم نے ابھی تک رویہ نہیں کیا ہے۔ اور اچھی وجہ سے، کیونکہ B6E جیسا کہ متاثر کن تھا صرف پہلا ڈب تھا۔ اس کے بعد جو آیا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک کار کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے منصوبے کے بارے میں تھا۔
اور اگلی ریلیز کے ساتھ وہ منصوبہ خود کو ظاہر کرنے لگا۔ E9 گھریلو سے عالمی معیار تک۔ B6E نے لوگوں کو متجسس کر دیا۔ This sentence is incorrectly synthesized. Please try again. E9 نے انہیں روکنے اور گھورنے پر مجبور کیا۔ مہندرا اب صرف اپنے بقے پٹھے کو موڑ نہیں رہا تھا، یہ دنیا کو دکھا رہا تھا کہ ہندوستان ایک عالمی لگژری برانڈ کے اعتماد کے ساتھ ایک ہائی ٹیک اعلیٰ کارکردگی والی الیکٹرک SUV بنا سکتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک حسابی اضافہ تھا۔ اگر B6E ہندوستانی ایف کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں تھا تو E9 بالکل مختلف لیگ میں داخل ہونے کے بارے میں تھا۔ ایسا نہیں لگتا تھا جیسے مہندرا نے پہلے بنایا ہو، در حقیقت ایسا نہیں لگتا تھا جیسے بھارت نے پہلے بنایا ہو۔ ایک صاف ستھری چھت کی لکیر، تیز LED لائٹنگ اور جارحانہ موقف کے ساتھ ایک بولڈ مستقبل کی کوپ SUV، یہ ایک جرمن کار ساز کمپنی کے ذریعہ چھیڑا جانے والے تصور کے لیے غلطی سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے ہی سڑک پر تھا، 2026 میں نہیں۔ اب سامنے سے اس کی پوری چوڑائی والی لیڈ بار نے اسے ایک حیرت انگیز چہرہ دیا۔ اسپلٹ ہیڈ لیمپ کے ڈیزائن نے ایک جدید ایج کا اضافہ کیا، اور ایرو ڈائنامک صرف دکھانے کے لیے نہیں تھے، ہر وکر کو حقیقی دنیا کی کارکردگی کے لیے بہتر بنایا گیا تھا۔ لیکن جس چیز نے E9 کو الگ کیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ کیسا لگتا ہے، یہ جیسا سوچا تھا۔ کیبن کے اندر مہندرا انٹیلیجنس پر دوگنی ہو گئی۔ ڈیش بورڈ بنیادی طور پر ایک ہموار ڈسپلے تھا، ٹرپل اسکرینیں سامنے کی طرف پھیلی ہوئی تھیں، غیر حقیقی انجن بصری سے تقویت یافتہ اور اوور دی ایئر سافٹ ویئر ڈراپس کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ چالوں کے بارے میں نہیں تھا، یہ فنکشن پرسنلائزیشن اور موافقت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ڈرائیور کو صرف ڈیٹا نہیں دیا گیا تھا، کار نے اس کی تشریح کی، اس کے لیے ایڈجسٹ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کی رینج کی پیشین گوئیوں سے لے کر آپ کی اسپاٹیفائی پلے لسٹ تک آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی سنبھال لیا گیا تھا۔ اس تجربے کا مرکز مہندرا کا مایا AI سسٹم تھا، جسے اب اس سائز اور کلاس کی گاڑی کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ AI نے صرف یہ نہیں سیکھا کہ آپ کس طرح گاڑی چلاتے ہیں، اس نے سڑک کے معیار کی بنیاد پر معطلی کی سختی کو ایڈجسٹ کیا، ڈرائیونگ کے مختلف اندازوں کے لیے دوبارہ کیلیپٹڈ پاور آؤٹ پٹ، اور یہاں تک کہ ڈرائیور کی چوکسی کی نگرانی کی۔ اس نے دوسری کاروں سے بات کی، اس نے ٹریفک سگنلز سے بات کی، یہاں تک کہ یہ براست رینج کی دوبارہ گنتی کے لیے موسمی سیٹلائٹ کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر B60 سمارٹ تھا تو E9 بارڈر لائن سائیکک تھا۔ کارکردگی کے لحاظ سے اس نے اپنے ارادوں کو واضح کر دیا، ڈوئل موٹر الوہیل ڈرائیو، فوری ٹارک ڈیلیوری اور 60 میل فی گھنٹہ کی سب 7 سیکنڈ سپرنٹ۔ یہ ٹیسلا کے کھیلے گئے نمبوہے کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بات کبھی نہیں تھی، یہ روزمرہ کے لگژری خریداروں کو نشانہ بنا رہا تھا جو ایک ہموار پیکج میں رفتار، سکون اور ذہانت چاہتے تھے، اور اس نے ڈیلیور کیا۔ لیکن شاید سب سے دلچسپ حصہ، یہ ہالو پروڈکٹ نہیں تھی۔ مہندرا نے اسے دکھاوے اور دور چلنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ E9 ایک پیداواری حکمت عملی کا حصہ تھا جسے بڑے پیمانے پر پیمانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، خاص طور پر بین الاقوامی منڈیوں میں۔ صنعت کے اندرونی ذرائع کے مطابق عوامی آغاز سے پہلے ہی یورپ کے لیے ہم آہنگی مکمل ہو چکی تھی، جرمنی، بطونیہ اور افریقہ کے منتخب خطوں کے لیے ترسیل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، کم لاگت والی درآمدات کے طور پر نہیں بلکہ دویدار کے طور پر۔ اور پھر بھی مہندرا نے پھر بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، فتح کی گود نہیں تھی۔ مارکیٹ میں خلل ڈالنے کے بارے میں خوش مزاج ایگزیکٹوز کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں، صرف ایک سادہ پیغام جو بانڈ کی کمیونیکیشنز میں سرایت کرتا ہے، مستقبل بجلی سے پیدا ہوتا ہے، لطیف لیکن جان بوجھ کر۔ یہ واضح تھا کہ وہ کچھ ترتیب دے رہے تھے اور یہ حتمی عمل نہیں تھا۔ دری اسنا وسوسے پھیلنے لگے کہ B6E اور E9 دونوں مہندرا کی EV حکمت عملی کا مرکز نہیں ہے، وہ بنیاد تھے، اور یہ کہ آگے جو کچھ آ رہا تھا وہ صرف لائن اپ کی توسیع نہیں تھی، یہ ایک بیان تھا۔ کیونکہ اگر مہندرا پہلے سے ہی اس مسابقتی قیمتوں کے ساتھ اور اس ہموار رول آؤٹ کے ساتھ اس ایڈوانسڈ EV تیار کر سکتی ہے تو وہ آگے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اور ٹیسلا نے اچانک توجہ کیوں دی؟ نریندر مودی کا سبز دھکا اور اربوں ڈالر کی حمایت۔ جیسے ہی مہندرا کی الیکٹرک SUV خاموشی سے شاہراہوں، بین الاقوامی ٹرمینلز اور یورپی آٹو بلاگس پر ظاہر ہونے لگے، اسپاٹ لائٹ آہستہ آہستہ مشینوں کے پیچھے والی مشین کی طرف بڑھنے لگی۔ ہندوستان کا تیزی سے پھیلتا ہوا EV ماحولیاتی نظام
اور اس مشین کے عین مرکز میں وزیر اعظم نریندر مودی تھے، ایک شخصیت کے طور پر نہیں لیکن ایک حکمت عملی کے طور پر۔ یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ بسوں تک ہندوستان بقا نقل و حرکت میں پیچھے رہا، چارجنگ انفراسٹرکچر ناقص تھا، ایو کو اپنانا سنگل ہندسوں میں منڈلا رہا ہے۔ زیادہ تر کار ساز ہچکچاتے تھے قیمت اور بیٹری کی فراہمی کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدلنا شروع ہوئیں اور حادثاتی طور پر نہیں۔ مودی کی حکومت نے اصلاحات پالیسی میں تبدیلیوں اور ترغیبات کے ذریعے آگے بڑھایا جن کو ملک سے باہر بہت کم لوگ واقعی ٹریک کر رہے تھے۔ ایو خریداروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ سے لے کر بیٹری مینوفیکچرنگ کے لیے سبسڈی تک فریم ورک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ اس کے بعد پی ایل آئی پیداوار سے منسلک ترغیبی اسکیمیں گرین ٹیک پر شرط لگانے کے لیے تیار کمپنیوں کے سامنے اربوں ڈالر کی گاجریں آئیں۔ مہندرا دونوں پاؤں کے ساتھ اندر کود گیا، اور جب دوسرے ہچکچا رہے تھے مہندرا نے وسائل، ہنر اور معاہدوں کو حاصل کرنا شروع کیا۔ وہ صرف ای وی نہیں بنا رہے تھے، ارے ہم خود سپلائی چین بنا رہے ہیں۔ لیتھیم بیٹری پلانٹس، اے آئی ریسرچ سینٹرز، تھرمل مینجمنٹ ٹیسٹنگ لیبز، اس قسم کی حرکتیں جو سرخیاں نہیں بنتی لیکن یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ طویل مدت میں کون جیتا ہے۔ لیکن مودی پالیسی پر نہیں رکے، اس نے ای وی کو ایک قومی بات کرنے والے مقام میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان کی انرجی انڈیپینڈنس سمٹ میں وہ پوڈیم پر کھڑے ہوئے اور کہا، ہمارے لیے صاف توانائی کوئی عیش و آرام نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے، ہم پیروی نہیں کریں گے، ہم قیادت کریں گے۔ اس کا لہجہ پرفارمنس نہیں تھا، یہ پیشین گوئی تھی، اور جب کہ اس نے باراست مہندرا کا نام نہیں لیا، پیغام واضح تھا۔ ہندوستانی کمپنیوں کو مالی، سیاسی اور لاجسٹک طور پر حکومت کی مکمل مدد حاصل تھی۔ پردے کے پیچھے چیزیں تیز ہو رہی تھیں، ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ چارجنگ اسٹیشنز بن رہے تھے۔ ریاست کے زیر انتظام یوٹیلیٹیز نے ایو دوستانہ سمارٹ گریڈز کو مربوط کرنا شروع کر دیا۔ سالڈ اسٹیٹ بیٹری کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے اسٹارٹ اپس کو حکومت کے حمایت یافتہ سرمایہ کاروں کی طرف سے خاموشی سے فنڈز مل رہے تھے۔ یہاں تک کہ دیہی علاقوں نے بھی الیکٹرک فارمنگ گاڑیوں کو اپنانے کے لیے چھوٹے پیمانے پر مراعات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یہ اب صرف ذاتی کاروں کے بارے میں نہیں تھا، یہ مک گیر الیکٹرک بلیو پرنٹ بنانے کے بارے میں تھا، اور مہندرا اس بلیو پرنٹ میں ہر جگہ موجود تھا۔ آخری میل لاجسٹکس کو بقا بنانے کے لیے ہندوستانی ریلوے کے ساتھ خفیہ تعاون کی اطلاعات سامنے آئیں۔ ڈرون فوٹیج میں درجنوں ٹیسٹ گاڑیاں دکھائی گئیں جن میں زیادہ تر نشان نہیں ہے۔ راجستھان اور تمل ناڈو میں رات کے ٹرائلز چل رہے ہیں۔ انجینئرز نے تیز رفتار حکومت کی حمایت یافتہ 5G کوریڈورز کی بدولت ڈیٹا سینٹر سے میلوں دور حقیقی وقت میں ہونے والی فرم ویئر اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کی۔ یہ صرف کاروں کو لانچ کرنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ ان کے ارد گرد ایک مکمل ٹیک ماحولیاتی نظام شروع کرنے کے بارے میں تھا۔ اس دوران دیگر کھلاڑیوں نے جھٹکے محسوس کرنا شروع کر دیے۔ ہینڈی اور کیا نے ہندوستان کے لیے اپنے منصوبوں کو تیزی سے ٹریک کیا۔ یورپی کار ساز اداروں نے طویل توقف والی مینوفیکچرنگ بات چیت پر نظر ثانی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ چینی ای وی بانڈز جو ایک بار ہندوستانی داخلے پر خوش تھے نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ کچھ بدل گیا تھا، اور خاموشی سے مہندرا لیگیسی پلیئر سے انڈسٹری سگنل فلیئر پر چلا گیا تھا۔ جس چیز نے اسے مزید غیر مسلح کیا وہ شور کی کمی تھی۔ مہندرا نے میڈیا کے تیز واقعات نہیں پھینکے، مودی نے عوامی ٹیسلا کال آؤٹ نہیں کیا، اس کے بجائے ہندوستان ایک گرینڈ ماسٹر کی طرح آگے بڑھا، خاموش، جان بوجھ کر اور ہمیشہ 2 قدم آگے۔ باہر سے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت گرم ہو رہا ہے، لیکن جو بھی قریب سے دیکھ رہا تھا یہ واضح تھا، ملک پہلے ہی ایک حد عبور کر چکا تھا، اور پھر بھی ایک سوال ہوا میں معلق تھا، مہندرا اور مودی اتنے پرسکون کیوں تھے حالانکہ بین الاقوامی منڈیوں میں پسینہ بہنے لگا تھا؟ کیا اب بھی کوئی اور کارڈ چھپا ہوا تھا؟ کیونکہ اگر B6E اور E9 صرف افتتاحی ایکٹ تھے تو مرکزی واقعہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جس کے لیے انڈسٹری تیار نہیں تھی۔ جو بھی تھا اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، سرکاری طور پر نہیں، لیکن وہ خاموشی کسی بھی چیز سے زیادہ زور سے بولنے لگی تھی۔ عالمی آٹو مارکیٹ اچانک بے چین ہو جاتی ہے۔ جب مہندرا کے B6E اور E9 دونوں سڑکوں پر تھے اور بعض مہم میں مثبت پریس موصول ہو رہے تھے، کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے جرمنی، ڈیٹرائٹ اور شنگھائی میں بورڈ رومز میں عالمی آٹو میکرز اب مہندرا پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔
وہ اسے دھمکی کی طرح دیکھ رہے تھے، خاموشی سے اور معمول کی دھوم دھام کے بغیر۔ ایک کمپنی جو کبھی مقامی اور طاق کے طور پر دیکھی جاتی تھی، خود کو عالمی مطابقت پر مجبور کر چکی تھی اور لوگوں کو پریشان کر رہا تھا۔ ٹیسلا کے اپنے ہندوستان میں توسیع میں تاخیر کرنے کا اچانک فیصلہ کسی کا دھیان نہیں رہا۔ ایک منصوبہ جو کبھی سنگ میل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، گجرات میں ایک ممکنہ گیگا فیکٹری، اب زیر نظر ہے۔ ایلون مسک نے ریگولیٹری ماحول اور بیٹری ان پٹ کی رکاوٹوں کے بارے میں مبہم تبصرے کیے، لیکن اندرونیوں کی ایک الگ کہانی تھی۔ ٹیسلا کے ایشیا پیسیفک ڈویژن کے 2 ایگزیکٹوز کے مطابق ہچکچاہٹ قواعد و ضوابط کے بارے میں نہیں تھی، یہ وقت کے بارے میں تھا، کیونکہ بھارت پہلے ہی توقع سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ چکا تھا اور مہندرا اب صرف ای وی نہیں بنا رہا تھا، وہ ابتدائی میدان جیت رہے تھے۔ یورپی کار سازوں نے اگلی گرمی محسوس کرنا شروع کر دی۔ مہندرا کی ای9 کا اسپین، اٹلی اور ہالینڈ میں آٹوموٹیو کے جائزہ کار خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ فیصلہ حیرت انگیز طور پر مسابقتی، نہ صرف قیمت میں بلکہ ڈیزائن، کارکردگی اور یہاں تک کہ ٹیکنالوجی میں۔ یہ لگژری میں مرسیڈیز EQ لائن آپ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ کوشش نہیں کر رہا تھا، یہ بڑھتی ہوئی درمیانی مارکیٹ کو نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ خریدار جو سستی چینی ایو سے زیادہ چاہتے تھے لیکن بیج کے لیے زیادہ ادائیگی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک خاص لمحے نے تجزیہ کاروں کو چوکس کر دیا جب ایک ممتاز جرمن جائزہ نگار نے B6E کے AI سسٹم کا موازنہ ٹیسلا کے ان کار سافٹ ویئر سے کیا اور مہندرا کو پرسنلائزیشن اور آرام دہ خصوصیات میں بتری دی۔ یہ پہلا حقیقی دھچکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مہندرا نے جنگ جیت لی تھی، یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اب وہ مکے مار سکتے ہیں۔ دریں اثنا آٹومیکر کے بعد آٹومیکر نے اپنی انڈیا ٹائم لائنز پر نظر ثانی کرنا شروع کر دی۔ وہ کمپنیاں جنہوں نے ایک بار ہندوستان کو 2027 اس کے بعد کا موقع قرار دیا تھا، اچانک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہے تھے۔ ہینڈی نے اپنے ایف پلانٹ کے منصوبوں کو آگے بڑھایا، بڈ نے بصغر میں مارکیٹنگ کے اخراجات میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ فورڈ جو ہندوستان سے نکل چکا تھا نے اس بار بیٹری فرسٹ اپروچ کے ساتھ واپسی کی افواہیں شروع کیں۔ کچھ بدل گیا تھا۔ ہندوستان جس پرسکون اعتماد کا اظہار کر رہا تھا وہ آخر کار رجسٹر ہو رہا ہے، لیکن شاید سب سے بڑا اشارہ کہ کچھ بڑا ہو رہا ہے خود مہندرا کے رویے سے آیا ہے۔ وہ ایک کمپنی کی طرح کام نہیں کر رہے تھے جیسے اس کی کامیابی میں بیسکنگ بالکل کس۔ وہ اور بھی خاموش ہو گئے تھے، کوئی انٹرویو نہیں، کوئی چمکدار تصور ٹیزر نہیں، یہاں تک کہ معمول کے ای وی ایکسپوز نے مہندرا کو کم پروفائل رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کسی کمپنی کی طرح نہیں لگ رہا تھا جس نے چوٹی کی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کچھ پکڑ رکھا ہو۔ چند صحافی خوشبو اٹھانے لگے، یہاں ایک لیک تصویر، وہاں پیٹنٹ فائل کرنا، غیر اعلانیہ ماڈلز کا تذکرہ جو اندرونی لاجسٹکس مینیفیسٹ پر ظاہر ہوتا ہے، کوڈ ناموں والی گاڑیاں جو B6 یا E9 سے مماثل نہیں ہیں۔ ایک نئے طبقے کے وسوسے تھے، چھوٹا، زیادہ سستی لیکن اتنا ہی ہوشیار، اور پھر ڈرون سے مطابقت رکھنے والی ٹیک کے ساتھ آف روڈ غلبہ کے لیے ایک ناہموار ایف کی افواہیں تھیں۔ کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوئی، سب کچھ مشکوک تھا۔ سوشل میڈیا نے صرف اسے مزید خراب کیا۔ مہندرا کے چنئی پلانٹ کے قریب چھلورن میں لپٹی ہوئی ایک نامعلوم SUV کی دانے دار تصویر نے قیاس آرائیوں کو اوور ڈرائیو میں بھیج دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ B05 تصور کا پروڈکشن کے لیے تیار ورژن ہے، دوسروں کا خیال تھا کہ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ کسی بھی طرح سے مہندرا نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد CEO کو مرکزی حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ بند کمرے کی میٹنگ چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب نامہ نگاروں نے بیان لینے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ کچھ فیصلوں کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بولیں گے۔ اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ آیا مہندرا ایک اور اقدام کی تیاری کر رہا ہے، یہ جب تھا، اور باقی صنعت سلیکن ویلی سے سٹیٹ گارٹ تک اس کے لیے تیار رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ خاموشی ختم ہو رہی تھی، اور جب ایسا ہوا تو یہ اونچی آواز میں ہونے والا تھا۔ لانچ چنئی سے ابھرنے والی رپورٹوں کے مطابق اور صنعت کے متعدد اندرونی ذرائع سے تصدیق کی گئی ہے، ہندوستان نے باضابطہ طور پر اگلی نسل کی الیکٹرک گاڑیوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے جو عالمی آٹو انڈسٹری میں شاک ویوز بھیج رہی ہے۔ مہندرا کی تازہ ترین اندراجات 3 107E
05 اور آف روڈ ریڈی بی رولی کی قیادت میں لائن اپ مبینہ طور پر اس ہفتے کے شروع میں بند دروازوں کے پیچھے حکومت کے تعاون سے ایک تقریب میں منظر عام پر آئی جس میں کابینہ کے سینئر عہدیداروں اور منتخب عالمی سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ ایونٹ کے بارے میں معلومات رکھنے والے ذرائع نے رول آؤٹ کو ایک اسٹریٹجک رکاوٹ کے طور پر بیان کیا جس میں نہ صرف نئی گاڑیوں کا آغاز شامل ہے بلکہ پورے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ پلان جو یورپ، جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ گاڑیاں سبھی مبینہ طور پر مہندرا کے ماڈیولر انگلو پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں اے آئی سے چلنے والے جدید کاکپٹ، ڈوئل موٹر اورنٹس اور 350 میل سے زیادہ ریئل ورلڈ رینج کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چاروں ماڈلز انتہائی تیز رفتار چارجنگ ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں جو 18 منٹ سے کم میں 20% سے 80% تک ٹاپ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 3XO-EV ایک بڑے پیمانے پر مارکیٹ کومپیکٹ ایس یو وی کے طور پر پوزیشن میں ہے، مسابقتی چشمی پیش کرتے ہوئے مبینہ طور پر ہینڈے کونا ایو اور بڈ ایٹو 3 جیسے حریفوں کو قیمت میں 15% تک کم کر دیتی ہے۔ دریں اثنا زیو 7 ایک بڑی 7 نشستوں والی ایس یو وی جس میں ٹرپل اسکرین ڈیجیٹل لے آؤٹ ہے کو نمایاں طور پر کم قیمت پر ماڈل وائی کے لیے مہندرا کا جواب قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ B05 اور B رولی ہے جس نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی ہے۔ اندرونی خصوصیات سے واقف تجزیہ کاروں کے مطابق B05 ایک پرفارمنس کوپ ایس یو وی ہے جس میں مستقبل کے ڈیزائن اور ایک سمارٹ کیبن انٹرفیس ہے جو اے آئی آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر اندرون خانہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوسری طرف B رولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی کا پہلا مقصد سے بنایا ہوا الیکٹرک آف روڈر ہے جس میں ڈوئل موٹر اڈاپٹیو ٹرین رسپانس اور جدید نیویگیشن کے لیے مربوط ڈرون کی تعیناتی کی خصوصیات ہیں۔ جس چیز نے خاص طور پر انڈسٹری پر نظر رکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے وہ لانچ کا پیمانہ اور ہم آہنگی ہے۔ آٹوٹیک دہلی کی طرف سے جائزہ لیا گیا ایک لیک میمو کے مطابق نئی ایوز پہلے سے ہی محدود پیداوار میں ہیں جن کی ترسیل پورے ہندوستان میں مراحل میں سال کے وسط تک شروع ہو جائے گی اور Q4 2025 کے لیے بمدی ترسیل شروع ہوگی۔ گاڑیوں نے مبینہ طور پر UK اور EU کی منڈیوں کے لیے ہم آہنگی کو صاف کر دیا ہے۔ تجویز ہے کہ مہندرا اسے گھریلو دباؤ کے طور پر نہیں بلکہ عالمی دباؤ کے طور پر بتاؤ کر رہا ہے۔ وقت سیاسی طور پر بھی اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جنہوں نے 2047 تک اپنی حکومت کے انرجی انڈیپینڈنس پلان کے تحت ایف کو اپنانے کا اعزاز حاصل کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اندرونی آغاز سے چند ہفتے قبل ذاتی طور پر اس پروجیکٹ کا جائزہ لیا تھا۔ نئی دہلی میں کلین انرجی سمٹ میں انہوں نے کہا ہندوستان صرف سبز انقلاب میں حصہ نہیں لے رہا ہے، ہم اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ بھاری صنعتوں کی وزارت کے ایک سینئر اہلکار نے تصدیق کی کہ یہ گاڑیاں پروٹوٹائپ نہیں ہیں، یہ پروڈکشن کے لیے تیار ہیں۔ قیمتات کے لیے مختص رقم پہلے سے ہی حرکت میں ہے جس کا اب بڑے پیمانے پر آن لائن حوالہ دیا جا رہا ہے۔ مہندرا کے CEO نے مبینہ طور پر اس تقریب کا اختتام ایک جرأت مندانہ بیان کے ساتھ کیا جس کا مقصد صنعت کے حریفوں پر تھا۔ بائے بائے ٹیسلا، مہندرا کے CEO نے مبینہ طور پر کہا، کمرے میں خاموشی چھا جانے پر رک گئے۔ ہم نے علم بدروہے کا احترام کیا ہے لیکن اب قیادت کرنے کی ہماری باری ہے۔ یہ تصوراتی کاریں نہیں ہیں، یہ خواب نہیں ہیں، وہ حقیقی ہیں، وہ تیار ہیں اور وہ اب رول آؤٹ کر رہے ہیں۔ بھارت نہیں آ رہا ہے، ہم یہاں ہیں اور ہم صرف مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم رفتار کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اگرچہ ٹیسلا نے عوامی طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا ہے کہ کمپنی نے حال ہی میں بھارت کے کارخانے کے بارے میں بات چیت کو روک دیا ہے اور اپنی جنوب مشرقی ایشیا کی حکمت عملی پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ یہ ایک واضح علامت ہے کہ ہندوستانی کارساز اداروں سے مقابلہ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ پائلٹ فلیٹس اور ٹیسٹنگ پارٹنرز کے ابتدائی تاثرات کے مطابق نئے ماڈل سواری کے معیار، بیٹری کی ذہانت اور مربوط AI خدمات جیسے شعبوں میں عالمی معیارات کے باب آگے ہیں۔ ایک اندرونی نے نوٹ کیا، یہ پہلا موقع ہے جب کسی ہندوستانی کارساز نے ایک نہیں بلکہ 4 عالمی سطح پر قابل عمل ایوز کو ایک ہی جھاڑوں میں لانچ کیا ہے۔ یہ صرف ایک پروڈکٹ پلے نہیں ہے، یہ ایک طاقت کی حرکت ہے۔ ہندوستان نے نئی نسل کی ایوز لانچ کی ہیں جو نہ صرف اس کی گھریلو آٹو مارکیٹ کو نئی شکل دے رہی ہیں بلکہ اب رپورٹس کے مطابق پوری عالمی صنعت کو چونکا رہی ہے۔ خاموش خواہش کی عمر ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔
اگر ہندوستان اس پیمانے اور قیمت پر اتنی ترقی یافتہ ایوز بنا سکتا ہے تو ان کمپنیوں کا کیا ہوگا جو کبھی سوچتی تھیں کہ ان کا کوئی حقیقی مقابلہ نہیں ہے؟